नाज़रीन, इसराइल को नेटो की एक्सरसाइजेस से बेदखल किया गया है। साथ ही नेतन्याहू का जो ट्रायल है वो तेज हो चुका है और एक इजरायली डेलीगेशन जो है वो कतर पहुंच रहा है, जिसमें मुकम्मल जंगबंदी के ऊपर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसमें नेतन्याहू इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है कि अगर अमेरिका ने मुकम्मल जंगबंदी के ऊपर एग्री कर लिया तो फिर क्या होगा। और इसी दरमियान सऊदी अरेबिया में बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं, ज़ेलेंस्की वहां पर पहुंच रहे हैं, अमेरिका और यूक्रेन के टॉक्स वहां पर हो रही हैं। बेसिकली मिडिल ईस्ट में इस वक्त दुनिया के फैसले हो रहे हैं। यूरोप देख रहा है कि अगर अमेरिकन और यूक्रेनियंस ने एग्री कर लिया तो फिर क्या होगा। बेसिकली आप देखें ना, अमेरिका जो है वो कतर में मिडिल ईस्ट के ऊपर मुज़ाकरात कर रहा है और सऊदी अरेबिया में यूरोप के हवाले से मुज़ाकरात कर रहा है। तो दोनों जगहों पर ये अब अमेरिका के ऊपर है कि वो किस चीज़ के ऊपर एग्री करता है। उधर नेतन्याहू को परेशानी है और वहां पर फिलहाल यूरोप को परेशानी है। वहां पर जंगी मशकें शुरू हो गई हैं साउथ चाइना सी में, अमेरिका और साउथ कोरिया के दरमियान। लेकिन जो ही जंगी मशकें शुरू हुई हैं, नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर कर दिए हैं और इसी दरमियान ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेने की दोबारा से धमकी जो है वो दी है। एक्चुअली आज वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं और ट्रंप ने उनको कहा है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, कि आप हमारे साथ इल्हाक कर लें। अगर ग्रीनलैंड इल्हाक कर लेता है तो फिर मतलब ये इतना बड़ा ये वाकया होगा हिस्ट्री का कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक भी आप कर लें कि कोई पटाखा चलाए बगैर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मालियत का ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के पास चला जाएगा अगर वो इल्हाक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की बेसिस ऑलरेडी वहां पर है। तो वहां पर फिर ग्रीनलैंड को बचाने के लिए कौन आएगा? जो भी आएगा फिर अमेरिका के पास ये लेजिटिमेसी होगी कि वो मिलिटरीली किसी को भी कन्फ्रंट कर सकता है। और अमेरिका के सामने किसकी मिलिट्री टिकने वाली है वहां पर, जहां पर ऑलरेडी अमेरिका बैठा हुआ है। तो ये इतनी सी बात है। अगर ग्रीनलैंड ने इल्हाक कर लिया अमेरिका के साथ तो ये बहुत बड़ा पावर शिफ्ट वहां पर होगा। तो इस वक्त यूरोप की नजरें उधर भी लगी हुई हैं, क्योंकि देखें ना, अब यूरोप को अपने ऊपर डिपेंड करना है, अपनी ताकत खुद बढ़ानी है, तो उनको भी वही मिनरल्स चाहिए जिनसे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है। तो ग्रीनलैंड में मिनरल्स ही हैं और जो आर्कटिक का सारा मामला है, जो दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो दुनिया ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की वो आर्कटिक के अंदर हैं। तो यूरोप को भी तो वही चाहिए जो अमेरिका को चाहिए अपनी मुस्तकबिल की ताकत के लिए। तो इसलिए अब ये बड़ा डिसाइडिंग टाइम है इस हवाले से। आगाज नाज़रीन करते हैं, नेटो की एक्सरसाइजेस हो रही हैं, एनुअल एक्सरसाइजेस हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इसराइल को बेदखल कर दिया गया है। इसराइल नेटो का मेंबर तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उसको भी शामिल किया जा रहा था, लेकिन उसको एक्सपेल किया गया। बड़ी जिल्लत वहां पर उठाना पड़ी है और ये किसने किया है? ये टर्की ने किया है। टर्की ने वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए इसराइल को बेदखल कर दिया है। टर्की स्लैब्स इसराइल विद वीटो, ब्लॉक्स इट फ्रॉम नेटो एक्सरसाइज एंड नेटो मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑन रेजिलियंस एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। ये उसका टाइटल था कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए ये एक्सरसाइजेज जो है की जा रही थी, जिसमें से इसराइल को बेदखल किया गया है। और इसराइल के अब काफ़ी बयानात आ रहे हैं कि इससे तो नेटो को ये मसला हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए टर्की ने एक्सपेल किया है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन, जो न्यूयॉर्क टाइम की गैर मामूली रिपोर्ट सामने आई, आलमी सतह के ऊपर इसराइल को एक और धचका लगा, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम ने यह लिखा कि इसराइल ने अपनी बमबारी से जो अपने कैप्टिव्स हैं वो मारे हैं। इसराइल हमास के ऊपर इल्जाम लगा रहा था, हमास पहले दिन से ये कह रही थी कि इसराइल की बमबारी से हलाक हुए। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा अब इसराइली आर्मी को मानना पड़ गया। इसराइली आर्मी ने बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह के ऊपर इसका एतराफ़ कर लिया है कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हमने अपने कैप्टिव जो है वो मारे हैं। जरा देखिए, वी मिसजज्ड हॉस्टेज लोकेशंस इन गाजा, इजराइली मिलिट्री, कि हम जब बमबारी कर रहे थे तो हाँ, हमसे गलती हुई, हमने वहां पर बमबारी की जहां पर हमारे कैप्टिव्स थे और हम समझते थे कि यहां पर नहीं है। एक्चुअली तो वो जानबूझकर सारा नेतन्याहू ने किया। बेसिकली नेतन्याहू, देखें, ये कोई ऐसी चीज है जो किसी को पता नहीं था। इतनी अंधाधुंध बमबारी हो रही है तो किसी भी बिल्डिंग में इसराइली जो कैदी हैं वो हो सकते थे। तो नेतन्याहू का बुनियादी पर्पज ये था कि कैदी वहां पर बचे ही ना, ताकि कोई मुज़ाकरात का कोई जवाब ही पीछे ना बचे। तो ये तो हमास की एक ऐसी गैर मामूली कैपेबिलिटीज हैं कि उन्होंने इतनी शदीद बमबारी के बावजूद सैकड़ों इजरायली कैदियों को बचाया है। तो अब जब इजरायली आर्मी ने यह माना है कि हाँ, हमने ये किया है, तो अब देखिए कि इजराइल में मजीद जो गुस्सा है वो कितना बढ़ेगा नेतन्याहू के खिलाफ। और नेतन्याहू के खिलाफ जो ट्रायल है वो आगे बढ़ रहा है। अभी 16th उसने जो है वो पेशी हुई है कुछ देर पहले। नेतन्याहू अपीयर्स इन कोर्ट फॉर द 16th टाइम। ये बहुत सारी क्वेश्चन भी कर रहा है, प्रेशराइज भी कर रहा है, लेकिन बचत इसकी नहीं हो रही है। अच्छा, इसी दरमियान जब वो इसराइल ने इलेक्ट्रिसिटी बाकायदा तौर पर गजा की कट कर दी है। पहले एड बंद की है, अब
غزہ کی جو الیکٹریسٹی ہے اس کو کٹ کر دیا گیا ہے، اور اس میں اسرائیل حماس کو پریشرائز کر رہا ہے بیسیکلی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ حماس جو ہے وہ جو ٹرمز ہیں جو اسرائیل منوانا چاہ رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کرے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک فل سکیل وار بھگتی ہے حماس نے، اور اب وہ ایسے پریشرائز ہوگی۔ ایکچولی اگر دیکھیں تو اسرائیل ہارا ہوا ہے، حماس ہاری نہیں ہے، اور نتنیاہو بیسیکلی اس وقت پھڑپھڑا رہا ہے صحیح معنوں کے اندر۔ اگر آپ نوٹ کریں تو امریکہ ڈائریکٹ ٹاکس کر رہا ہے حماس کے ساتھ، اور امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم آگے بھی کریں گے، اور ٹرمپ کا باقاعدہ بیان ہے کہ اس نے ڈیفینڈ کیا ہے حماس کے ساتھ جو ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھیے کہ اگر امریکہ، یعنی کتنا ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے، اگر امریکہ راضی ہو گیا مکمل جنگ بندی کے اوپر، مڈل ایسٹ میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اب دیکھیں سعودی عربیہ انگیج ہے، باقی بہت سارے ڈائنامکس ہیں جو امریکہ کو مجبور کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ اس بات کے اوپر ایگری ہو گیا کہ ٹھیک ہے، یعنی جنگ بندی تو ہے نا، بات تو صرف یہ، نتنیاہو تو دوبارہ سے جنگ کی گرین لائٹ مانگ رہا ہے، اگر اس کو جنگ کی گرین لائٹ نہ ملی، اتنی سی بات ہے، اور اگر ہم سارے ڈائنامکس کو دیکھیں تو امریکہ افورڈ بھی نہیں کر رہا اس جنگ کو، تو پھر نتنیاہو کا کیا ہوگا؟ تو اگر امریکہ نے کہا کہ نہیں جنگ دوبارہ سے شروع نہیں ہو سکتی، تو نتنیاہو کدھر جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد تو اس کا انجام ہی ہے نا، ایک تو اس کی حکومت جائے گی، پھر جیل میں جائے گا، ٹرائل اور تیز ہوگا، اور اپنے انجام کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا۔ آپ ذرا اس چیز کو نوٹ کریں کہ 2 مارچ سے سیز فائر ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو ہم پچھلے دن گزار کے آئے ہیں، یہ سیز فائر تو نہیں ہے، معاہدہ تو عملاً ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی کہیں کہیں ایئر اسٹرائکس بھی جاری ہیں، اور معاہدے میں تو ایڈ لکھی ہوئی تھی، ایڈ بھی نہیں جاری، اب انہوں نے الیکٹریسٹی کٹ کر دی ہے، فلسطینیوں کی شہادتیں بھی وہاں پر ہوئی ہیں، تو معاہدہ تو نہیں ہے، تو پھر اسرائیل حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ پھر مکمل جنگ کیوں نہیں چھیڑ دیتا؟ روزانہ دھمکیاں تو لگاتا ہے۔ مجھے بتائیے اسرائیل کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ معاہدہ بھی نہیں ہے، معاہدہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ روز کہہ رہے ہیں کہ حملہ کریں گے، انتظار کس چیز کا ہے؟ حملہ کرتے کیوں نہیں ہے؟ تو اصل یہ بنیادی بات ہے کہ اس وقت ان کا بس نہیں چل پا رہا ہے، چیزیں ان کی ڈکٹیشن کے اندر، ان کی ہیجمنی کے اندر، ان کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے۔ برطانیہ سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، جرمنی سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، باقی یورپ سے سٹیٹمنٹ آئی ہے جو انہوں نے الیکٹریسٹی کو کٹ کیا ہے۔ اسرائیل کٹس آف غزہ الیکٹریسٹی اہیڈ آف سیز فائر ٹاکس ان قطر۔ اب یہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ قطر پہنچا ہوا ہے، وہاں پر یہ ٹاکس ہو رہی ہیں، اور نتنیاہوز پولیٹیکل سروائیول آن دا لائن، یہ آپ دیکھیے جو ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ نتنیاہو اپنا سروائیول کی اس لائن کے اوپر ہے، اور نتنیاہو ڈز ناٹ وانٹ an end to the war because his political survival depends on the right wing۔ یہ اگر جنگ شروع نہ ہوئی تو سموترچ اور یہ سارے نکل جائیں گے۔ ایک ووٹ کے اوپر نتنیاہو کی گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے۔ جرمنی says unacceptable for Israel to cut Gaza electricity۔ UK urge Israel to restore Gaza electricity supply۔ دیکھیں یہ جو مغرب سے بیانات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ کوئی انف نہیں ہے، یعنی ان کو سینکشن کرنا چاہیے اسرائیل کو، جیسے وہ باقی دنیا کو سینکشن کرتے ہیں تو اسرائیل کے اوپر بھی سینکشنز لگائیں، لیکن یہ اسرائیل کے اتحادی ہیں اور یہ فلسطین کے اتحادی نہیں ہیں۔ تو آج چلتے چلتے چلو یہاں تک تو معاملہ آ گیا کہ وہ ان کی چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں، ان کے جو بھی کرائمز ہیں ان کو کنڈیم کر رہے ہیں، تو آگے جیسے معاملات بڑھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب اسرائیل کے اوپر سینکشنز بھی بہرحال لگیں گی۔ اچھا، اسی درمیان ناظرین زیلنسکی جو ہے وہ سعودی عربیہ پہنچ رہے ہیں۔ سعودی عربیہ میں بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ایک ایسی میٹنگ اگر وہاں پر ڈیل ہو جاتی ہے، اگر یوکرین کی جنگ بندی اناؤنس ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے ساری دنیا کا جو رخ ہے وہ اچانک سے بدل جائے گا، ساری دنیا کی ڈائریکشن اچانک سے بدل جائے گی۔ جیسے یوکرین کی جنگ نے ساری دنیا کو متاثر کیا، تو ایسے ہی جو یوکرین کی جنگ بندی ہے وہ بھی متاثر کرے گی۔ زیلنسکی ہیڈز ٹو کنگڈم آف سعودی عربیہ اہیڈ آف کروشل US میٹنگ آن یوکرین وار۔ اب ناظرین بڑی اس میں عجیب و غریب بات ہے، جو ملاقات ہوگی وہ امریکہ اور جو یوکرین کے فارن منسٹرز ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے، اس میٹنگ کے اندر زیلنسکی نہیں بیٹھے گا، کیونکہ جو وہ سارا اوول آفس والا معاملہ ہوا تو زیلنسکی صاحب جو ہے وہ کہیں باہر بیٹھیں گے۔ اب یورپ وہاں سے دیکھ رہا ہے، اب سنڈے والے دن جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے اور یورپ نے پھر وہاں پر کہا کہ 800 بلین یوروز جو ہے وہ انہوں نے پرپوز کیے ہیں اس جنگ کو آگے چلانے کے لیے۔ 800 بلین یوروز کا بجٹ یورپ لے کر آ رہا ہے، ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سب سے بڑا بجٹ ہے۔ اس سے پچھلے اجلاس میں بھی انہوں نے یہ بجٹ اناؤنس کیا تھا، اور اب سنڈے والے اجلاس میں انہوں نے دوبارہ اس کو مطلب کنفرم کیا ہے کہ ہاں ہم اتنا بجٹ لے کر آ رہے ہیں، کس لیے؟ یوکرین کی جنگ کے لیے۔ اب یورپ وہاں سے بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے تو اتنا سٹینڈ لے لیا ہے، پولینڈ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ فوج اپنی بڑھائیں گے، باقی سارے پیسے دے رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں، تو وہ تو بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم تو جنگ بڑھائیں گے۔ اگر زیلنسکی یہاں پر آ کر امریکہ کے ہاتھوں ڈیل کر کے چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یورپ کے پیچھے پاس جو ہے وہ کیا چیز رہ جائے گی اگر زیلنسکی یہاں پر ڈیل کر کے چلا گیا؟ کیونکہ زیلنسکی کو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے کہا کہ سٹیپ ڈاؤن کرو، انہوں نے پہلے یہ بیان دے دیا کہ سٹیپ ڈاؤن کرو، الیکشن کرواؤ،
تو زیلنسکی کو پتا ہے کہ اگر امریکہ کی بات نہیں مانی تو پھر مجھے سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا، امریکہ مجھے ریپلیس کر دے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ زیلنسکی صاحب پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف یورپ ہے جو کہتا ہے لڑو، ایک طرف امریکہ ہے جو کہتا ہے جنگ روکو، اگر نہیں روکو گے تو تمہیں ہٹا دیں گے. تو یہ اس طرح سے معاملہ جو ہے وہاں پر چل رہا ہے. آپ ذرا صرف نوٹ کریں کہ آج اسلامی دنیا کیسے بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہے مڈل ایسٹ میں. سعودی عربیہ میں یوکرین کے اتنے بڑے مذاکرات، اور ساتھ ہی قطر ہے. قطر میں آپ دیکھیے کہ غزہ کے حوالے سے مذاکرات، یعنی پوری دنیا کے جو فیصلے ہیں وہ یہاں پر ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کچھ ہی فاصلے کے اوپر جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. ایران، چائنا اور رشیا کی جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور خبر ہے، تھوڑے سے آپ دور چلے جائیں یا تھوڑا زیادہ دور چلے جائیں تو جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں پر جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی. یعنی یہ بحیرہ عرب ہے، یہاں پر جنگی مشقیں ہو رہی ہیں ایران، چائنا اور رشیا کی. اس سے آگے ساؤتھ چائنا سی میں جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی. اچھا، جو ہی یہ جنگی مشقیں شروع ہوئی ہیں ساتھ ہی نارتھ کوریا نے کیا کیا ہے؟ نارتھ کوریا نے بلسٹک میزائل فائر کر دیے. نارتھ کوریا فائرز بلسٹک میزائلز ایز ساؤتھ کوریا یو ایس کمینس ملٹری ڈرلز. آپ کو کل ہم نے بیان یہ سامنے رکھا تھا، نارتھ کوریا نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے جنگی مشقیں کی تو پھر ہم اس کا بڑا ہارش رسپانس دیں گے اور بڑی ہیوی پرائس جو ہے ان کو پے کرنا پڑے گی. تو ابھی جنگی مشقیں شروع ہوئی ہیں، مطلب آپ کہہ لیں کہ پہلے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے بلسٹک میزائل جو ہے وہ فائر کر دیا. اب یہ 11 دن یہ ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی جنگی مشقیں رہنی ہیں اور پہلے گھنٹے میں ہی نارتھ کوریا جو ہے میدان کے اندر آ گیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کل جو ہے وہ نارتھ کوریا نے جو اپنی نیوکلیر سب مرین ہے وہ بھی لانچ کی ہے. پہلی نیوکلیر سب مرین ہے جو نارتھ کوریا کی جانب سے لانچ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نارتھ کوریا ہے وہ اسرائیل کو نہیں مانتا ہے. یعنی جو رشیا ہے اسرائیل کو مانتا ہے، چائنا ہے اسرائیل کو مانتا ہے، لیکن جو نارتھ کوریا ہے اس اتحاد میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. نارتھ کوریا اسرائیل کو نہیں مانتا ہے، بلکہ نارتھ کوریا نے اپنا باقاعدہ طور پر اس پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک کنٹری ہی نہیں سمجھتا بلکہ وہ ویسٹ کی ایک پراکسی سمجھتا ہے اسرائیل کو. ٹھیک ہے، تو نارتھ کوریا کے جو ویپنز ہیں وہ بھی ریزیسٹنس نے استعمال کیے ہیں، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ حماس ہو، چاہے وہ ہوتیز ہوں. ایران کے ساتھ بہت زیادہ کوپریشن نارتھ کوریا کا، اور اسی جنگ کے درمیان کم جونگ ان نے ایک اسپیشل جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی ایران بھیجا تھا اکنامک اور ملٹری کوپریشن کے لیے، اور ٹیکنالوجی اور یہ ساری مدد بھی دی جاتی ہے. تو نارتھ کوریا انہوں نے بلسٹک میزائل فائر کر دیے ہیں. اور اگلی بات دیکھیے، نارتھ کوریا نے ایک اور مطالبہ کیا ہے. نارتھ کوریا ارج تھورو اپولوجی فار کورین وکٹمز آف 1945 ٹوکیو بامبنگ. North Korea called for investigation into the deaths of the Korean killed by the US bombing of the Tokyo in 1945. امریکہ نے جو بمباری کی تھی، جو نیوکلیر بامز گرائے تھے 1945 میں، اس میں نارتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ ہمارے بھی لوگ اس میں جانوں سے گئے تھے. وہاں پر کوریا کے لوگ تھے. اس وقت تو نارتھ اور ساؤتھ کوریا نہیں تھا نا، اس وقت تو کوریا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اس میں گئے تھے اور جو جاپان کے لوگ اس میں جانوں سے گئے. تھورو اپالوجی ہونی چاہیے، اس کی باقاعدہ طور پر امریکہ معافی مانگے اور اس کی کمپنسیشن بھی دے. یہ نارتھ کوریا نے ساتھ ہی بڑا مطالبہ جو ہے وہ امریکہ سے کر دیا، ساتھ بلسٹک میزائل. اور ابھی 11 دن چلنا ہے تو وہاں پر بھی ایسکلیشن، اتنی بڑی جنگی مشقیں اور ایسکلیشن، یہاں پرشین گلف اور یہاں پر بھی ایک ایسکلیشن آپ کو نظر آ رہی ہے. سیریا میں جو معاملات ہے ایک پورا کیوس ہے، وہاں پر نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے کیوس سویپس کوسٹل سیریا مینی فلی ان فیئر. ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہیں وہ لیبنان کی طرف اس وقت جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے. ابھی جو سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں جولانی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ میں کمیٹی بنا رہا ہوں، انویسٹیگیشن کمیٹی جو سارا کچھ دیکھے گی کہ وہاں کوسٹل لائن پر کیا ہوا. لیکن وہ خانہ پوری ہے. انٹرنیشنل پریشر اب اتنا زیادہ آیا کہ کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یعنی مجھے بتائیے 4000 کے قریب سویلینز اپنی جانوں سے گئے، اس کی کسی کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، حالانکہ ان کا سب کا مقدمہ بشار الاسد کے خلاف یہی تھا. اب وہ کسی کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کمیٹی بنائیں گے، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. تو بہرحال ایک کیوس ہے اور ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ مطلب اب اس کے کیا فالو آؤٹ آتا ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز آتے ہیں، یہ بہرحال دیکھنا ہے. لیکن افسوسناک ہے، یہ کسی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا. ادھر اگر ہم ٹرمپ کی بات کریں تو گرین لینڈ کے حوالے سے بڑا آج اعلان ہوا ہے. ٹرمپ نے ایک بار پھر دیکھیں، ٹرمپ جو پیناما کینال ہے، جو گرین لینڈ ہے، اس پر کمیٹڈ ہے اور گرین لینڈ کا انتظار اس لیے کیا جا رہا تھا کہ وہاں پر الیکشنز ہو رہے تھے. تو الیکشنز اب جو ہے وہ 11 کو ہوئے ہیں اور اب جو وہاں سے رزلٹ آ رہا ہے، ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ایز آئی میڈ کلیئر ڈیورنگ مائی جوائنٹ ایڈریس ٹو کانگریس، کہ میں نے کانگریس میں جب ایڈریس کیا اس میں کھل کر کہا دا یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹرانگلی سپورٹ دا پیپل آف گرین لینڈز رائٹ ٹو ڈیٹرمن دیئر اون فیوچر. اب یہ دیکھیں نا، یہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں ان کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، جہاں پر ان کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں. اب یہ جو رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن ہے، فلسطینی بھی تو یہی مانگ رہے ہیں.
لیکن فلسطینیوں کو تو نہیں دیا جا رہا. لیکن گرین لینڈ کے لوگوں کو, کیونکہ گرین لینڈ ڈنمارک کے زیر انتظام ہے نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گرین لینڈ کے لوگ اپنے فیوچر کا فیصلہ کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں. وی ول کنٹینیو ٹو کیپ یو سیف, ہم آپ کی بڑی حفاظت کریں گے. ایز وی ہیو سنس ورلڈ وار 2, کیونکہ جب ورلڈ وار ہو رہی تھی دوسری, تو اس میں امریکن فوجیں جو ہیں وہ گرین لینڈ پر آ گئی تھی, اور تب سے یہ یہاں پر موجود ہیں, ان کی بیس ہے وہاں پر. اور چونکہ یورپ کی پروٹیکشن کے لیے بھی امریکہ گیا تھا, تو گرین لینڈ بھی آ گیا تھا, تب سے ان کی بیس وہاں پر ہے. تو یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم تو بڑا پرانا تمہاری حفاظت کر رہے ہیں. وی آر ریڈی ٹو انویسٹ بلینز آف ڈالرز ٹو کریٹ نیو جابز اینڈ میک یو رچ, اور ہم بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کریں گے اور تمہیں امیر بنائیں گے. اینڈ اف یو سو چوز, اور اگر تم ایسا فیصلہ کرتے ہو, وی ویلکم یو. اب دیکھیں نا وہ مقدمہ کیسا بنا رہے ہیں کہ یہ تو گرین لینڈ کے لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے. میں اصولی بات کر رہا ہوں, میں تو گرین لینڈ کے لوگوں کو آزادی لینے میں مدد دے رہا ہوں, جو کہ ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے. اب یہ لیجیٹیمیٹ رائٹ فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے. ٹو بی پارٹ آف دا گریٹسٹ نیشن اینی ویئر ان دا ورلڈ, کہ تم دنیا کی جو سب سے عظیم قوم ہے دنیا میں, امریکہ اس کا حصہ بن جاؤ, دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب یہ تو پراپر سمجھ لے کہ گرین لینڈ کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے. تو جو امریکہ کی اسٹریٹجی یہاں پر نظر آ رہی ہے, وہ نئی گورنمنٹ چونکہ آ رہی ہے, تو نئی گورنمنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ الحاق کر لیں. اور ہمارے جیسے دیکھیں نا 13 ریاستیں بنی تھی امریکہ میں, باقیوں نے اسی طرح الحاق کیا نا, تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ 51 اسٹیٹ جو ہے وہ گرین لینڈ بن جائے گا, تو ہمارے ساتھ الحاق کریں. اب یہ دیکھیں بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر نئی گورنمنٹ, اب امریکہ اس کو پریشرائز بھی کر سکتا ہے, 100 طریقے ہیں امریکہ کے پاس. اگر وہ وہاں پر الحاق کر لیتے, اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم امریکہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب اس کو کون روکے گا؟ امریکہ کی ملٹری وہاں پر موجود ہے, کیا اس کے خلاف برطانیہ کی ملٹری آئے گی؟ دیکھنا اس فیصلے کے خلاف کون آئے گا. اگر مسئلہ زیادہ شاید وہاں پر ہو کہ اگر وہ الحاق نہیں کرتے, اگر وہ اناؤنس نہیں کرتے, تو پھر ٹرمپ دوسرا کوئی اکنامک سینکشنز باقی چیزیں استعمال کریں گے, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ملٹری ایکشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جو گرین لینڈ کا معاملہ, جو اصل بات ہے کہ گرین لینڈ کا جو معاملہ تھما ہوا تھا, وہ اب آپ کو ہر روزانہ ہر گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ وہاں سے ڈیولپمنٹ آئے گی. تو اگر گرین لینڈ امریکہ لے جاتا ہے, اور اگر نہیں بھی لیتا, اور تو پھر بھی کشیدگی تو یہاں پر ہوگی. تو بہرحال یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی اب سرحدیں بڑھانے جا رہا ہے. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام جو بڑی طاقتیں ہیں یہ ایکسپینڈ کر رہی ہیں, اپنی سرحدیں جو ہے وہ بڑھا رہی ہیں. چائنا کو تو یہ کسی طور پر قبول نہیں ہوگا, رشیا کو بھی قبول نہیں ہوگا, کیونکہ یہ منرلز اگر امریکہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی ٹیکنالوجی اور پھر آرکٹک کا جو سارا فیوچر ہے, چائنا اور رشیا کو قبول نہیں ہوگا. چائنا کو خاص طور پر یہ گزرگاہ بھی اس پر امریکہ کا کافی جو ہے وہ انفلوئنس آ جائے گا. ویسے اب تو کینیڈا کو بھی قبول نہیں ہوگا, یہ کینیڈا کے بالکل سامنے ہے نا, کینیڈا کے ساتھ بھی ان کا مسئلہ چل رہا ہے. تو دیکھتے ہیں, بڑی عجیب و غریب سی صورتحال وہاں پر پیدا ہو گئی ہے. وہاں اگر ہم یوکرین کی بات کریں, بڑی بھیانک اور بڑی بروٹل لڑائی جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے. ایک تو جو کرسک کا ریجن ہے, یعنی جو رشیا کا علاقہ ہے جس میں یوکرینی فوج داخل ہوئی تھی, وہاں پر انتہائی بھیانک لڑائی جاری ہے. اور وہ یوکرین کا ایک اور بدترین ڈیزاسٹر تھا, رشین انویژن کرنا, کیونکہ ایک تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جو بھی رشیا میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ جرنیل وہاں پر شکست انہوں نے کھائی ہے. تو یہ زیلنسکی صاحب جو ہیں یہ گھس گئے ادھر, اور یورپ نے کہا کہ پتہ نہیں بڑا کام ہو گیا ہے. اب وہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ وہاں پر گئے تھے, جو فوجی گئے تھے, وہ وہاں پر ہلاک ہو رہے ہیں, اور آخر میں ان کے کوئی 10,000 کے قریب بچ گئے ہیں. اس کو تمام اطراف سے گھیر لیا. اب وہ رشیا کی جو فوج ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے علاقے لے رہی ہے. ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے رشین فورسز لبریٹ 4 نیو ٹاؤنز ان کرسک پروونس. 4 وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئے علاقے جو ہے وہ ان کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. تو وہ تمام جو یوکرینی فوجی ہیں وہ اس وقت محاصرے میں آ چکے ہیں. رشین فوج تیزی سے وہ علاقے بھی لے رہی ہے, اور جو یوکرین کے علاقے ہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ لیتی چلی جا رہی ہے. اور یوکرینی فوج اس وقت بالکل لڑ نہیں پا رہی ہے, کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو انہوں نے وڈرا کر دیا ہے. کسی بھی ایلون مسک نے جو کل اناؤنسمنٹ کیا وہ کہتا ہے کسی بھی وقت میں انٹرنیٹ کٹ کر دوں گا, اور اس کے ساتھ ہی پوری جو یوکرین کی انٹائر فرنٹ لائن ہے وہ کولیپس کر جائے گی. تو ایک جب ایسا سینیریو بن جاتا ہے تو کوئی فوج نہیں لڑتی ہے. بھئی آج پتہ نہیں جنگ بند ہو رہی ہے, کل ہو رہی ہے, اور ہم اس میں جیت نہیں رہے ہیں, تو کوئی بھی وہاں پر پھر اتنی زیادہ کیجویلٹیز آلریڈی ہو چکی ہیں. یہ بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے. اور اگر سارا یوکرین رشیا کے پاس چلا گیا تو وہ رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو مائگریشن ہے بہت زیادہ یورپ کی طرف آ جائے گی. تو ایک طرف ادھر گرین لینڈ, ادھر مائگریشن, ادھر یوکرین, ٹھیک ہے. تو یورپ جو ہے اپنے سب سے مشکل پچھلے 5 سالوں کا سب سے مشکل ترین ٹائم ہے
اگر ورلڈ وار کو نکال دے تو، جس سے یورپ اس وقت گزر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔